بہت دیر شہن ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا شہن ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی۔ شعر پیش کر رہا ہوں جن کے باپ ضعیف ہیں، اولاد جوان ہے، مولا ان کو سلامت رکھے شہزادہ علی اکبر کے صدقے میں۔ لاش اکبر پہ پہنچے جاتے مگر راستے میں لاش اکبر پہ پہنچ جا پرسہ دینے آئے علی اکبر کا مولا حسین کو پرسہ شاہ کو ٹھوکرے کھانے میں بہت دیر لگی۔ ہائے 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 چند سطریں تھی مگر لاش علی اکبر پر خط سغرا کو سنانے میں بہت دیر لگی۔ اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سرور شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی۔ التماس سے دعا یا مولا یا پروردگار ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سب کا بھی بار کربلا کا جو مومن و مومنات بیمار ہیں مولا ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے، بانیان مجلس کی توفیق عطا فرما۔ سمر بھائیوں ان کے بھائیوں نے اور ان کے دوستوں نے جو فرش عذاب بچھایا مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام الزمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین 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 یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محمد LED 720 جس کسی بھی گاڑی ہے وہ سائڈ میں کر لیں، روڈ بلاک ہوئی ہے تاکہ زیارت کی برآمدگی میں مشکل نہ ہو۔ مومنین اکرام کو چلانا سماعت فرما لیں۔ کل 2 سفر اسی بارگاہ میں جناب عقیل محسن نقوی صاحب ٹھیک 10 بجے خطاب فرمائیں گے اور اختتام مجلس علم برآمد ہوگا، اور 3 سفر کو گہوارہ شہزادہ علی اصغر برآمد ہوگا، اور 4 سفر کو اسی بارگاہ میں شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگا، اور 11 سفر کو مجلس عظام منعقد ہوگی جس سے علامہ موسیٰ حیدر سعدی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ 10 بجے شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی۔ اب میں ملتمس ہوں جناب عرصے ہمارے اہل بیت عقیل محسن نقوی صاحب سے
جو کہ مدحت محمد وال محمد بیان فرمائیں گے. بر محمد وال محمد صلوات. पंखा बंद करना है. दरूद पढ़ें आले मोहम्मद. इबादत समझ के सलवात पढ़ें. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हम्द अल्लाह के लिए जो हर तरह से लायक हम्द है, और दरूद व सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा और मुज्तबा बंदों के लिए जिन्होंने वैश्य को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलेमान बनाया. जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबूज़र बनाया, बेदात को देखा तो मिक़दाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया. करोड़ों दरूद और करोड़ों सलाम उन हस्तियों पर जिन हस्तियों ने कंकर को नवाजा तो दुर बनाया, आसी को नवाजा तो हुर बनाया. दुआ कर रहा हूँ आले मोहम्मद का, अल्लाह बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आप तमाम हज़रात मोमिनीन को इस फर्श अज़ा पे, इस बारगाह आलिया में, इस मकाम जलीलतुल क़द्र पे तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन अजर अता फरमाएं. बिरादर अज़ीज़ मुज्तबा ज़ैदी साहब और उनके मुआविनीन का ये इंतज़ाम व इंसराम, मेहनत, कोशिश, काविश, खर्च अखराजात, लंगर नियाज, अकीदा और नीयत बादशाहों के दरबार में शर्फ़े कबूलियत हासिल. जिसके दिल में जो भी जायज़ मुराद, नेक मकसद, नेक तमन्ना या जायज़ दुआ सांस ले रही है, आले मोहम्मद का अल्लाह बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आपकी तमाम जायज़ मुरादें पूरी फरमाए. दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद आवाज़ से सलावत. इजाज़त है मैं नौकरी पर आगाज़ करूँ. बारगाह अजीम, दरबार अजीम जिनका जिक्र है वो सरदार बहुत अजीम और हम बहुत छोटे से नौकर. तो जितनी देर मैं गुफ्तगू करूँ ये नहीं देखना कि पढ़ने वाला कौन, सिर्फ ये देखना है कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ. कोई अच्छा लफ्ज़, कोई अच्छा फ़िक्रा, कोई अच्छा जुमला, ये स्पीकर थोड़ा तंग कर रहा है. अगर आपको पसंद आ जाए और इस काबिल हो कि उसे नवाजा जाए तो मेहरबानी फरमा कर हौसला अफजाई में बुख़्ल न फरमाइए. मैंने कभी लड़ झगड़ के न मजलिस पढ़ी है, ना मेरा ऐसा मिजाज है, ना कभी मैंने लड़ाई झगड़ा करके दाद वसूल की. चूँकि ज़िक्र इतना अजीम है, जितनी भी तहज़ीब से किया जाए उतना कम है. हमारी शऊर में इतनी ताकत और परवाज़ नहीं है, हमारे अल्फाज इतने खूबसूरत नहीं हैं जितने बड़े ये दरबार हैं. तज़किरा इन हस्तियों का करने के लिए कम से कम ज़बान मीसम चाहिए. ये तो बादशाहों का करम है कि उन्होंने हमें नौकरी में कबूल कर लिया. और ये भी सच है कि अज़ादार कौन है कौन नहीं है ये भी फैसला बहुत बाद में होना है. मोहसिन खुलेगा भेद ये मैशर की भीड़ में.
محسن کھلے گا بھید یہ محشر کی بھیڑ میں، مظلوم کربلا کا عزادار کون ہے؟ آپ سب کے سب نام لیوا ہیں مجھ سمیت. نوکر تو ہم کہلاتے ہیں نا بادشاہوں، لیکن ہیں نام لیوا. نوکر وہ جسے علی خود مانے کہ یہ میرا نوکر ہے. آپ کی دعائیں، آپ نے دعا فرمانی ہے میرے لیے، ایسے ملنگ آباد و شاد رہے. نوکر وہ جسے علی خود مانے. ہم نام لیوا ہیں اور نام لیوا ہی رہیں. امیر مینائی کے 2 مصرے ہیں میری ساری شاعری بلکہ پوری زندگی کی شاعری جو آگے بھی لکھوں ان 2 مصروں کو قربان کرنے کے لیے تیار. کوئی الہامی 2 مصرے ہیں، حضور روح تک تازہ ہو جاتی ہے 2 مصرے سن کے. انہوں نے فرمایا ہم در شاہ نجف پر دیر سے پہنچے امیر، ایک منصب تھا غلامی کا جو کمبر لے گئے. گزارش کر رہا ہوں، تھوڑا توجہ فرما کے بیٹھیے گا. اللہ آپ کا آباد اشاد رکھے. لہٰذا میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں میں کسی قابل نہیں ہوں. یہ آپ کی سماعتیں بلند ہیں، آپ کی مودت اتنی زیادہ ہے بادشاہوں کے دربار سے کہ کوئی بھی ذکر کرے آپ اسے عزت سے سنتے ہیں. اور ذکر سننے کی تہذیب بھی یہی ہے کہ قرآن سامت پڑھا جائے تو چپ رہ کے خاموش رہ کے سننا عبادت. قرآن بچانے والوں کا ذکر ہو رہا ہو تو تائید میں بولنا بہت بڑی عبادت ہے. کچھ لوگ اپنے آپ کو شاید یہ سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے نہیں بولنا. 11 تا 15 زیارات برآمد ہوں گی. 11:15 بجے فضائل بیان کریں. جو سمجھ نہیں آئی کیا لکھا ہوا ہے 11:15 تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو، لیکن یہ شرط جو ہے 11 بجے تک صرف فضائل پڑھیں. محمد و آل محمد جو بھی ایسی کوئی بات ہو وہ مجلس سے پہلے بیان کر دینی چاہیے. وہ پڑھتے ہوئے ذاکر پریشان ہو جاتا ہے. بیچارہ مسکین آدمی وہ سمجھ نہیں آتی کہ 11 بجے تک یہ پڑھنا ہے اور 11:15 بجے تک یوں پڑھنا ہے. میں ملنگ سا بنتا ہوں، یہ ممبر پہ میرا ہاتھ ہے اور ذکر کی قسم ہے. میں بچپن سے عزادار ہوں، عزادار گھر میں پیدا ہوا. مجالس سنی زیادہ ہیں پڑھی کم ہے. تین دن کا سہ روزہ جلسہ اپنا ہوتا ہے. عشرہ محرم ہم خود کرواتے ہیں. بچپن سے نوحہ خوانی کی ہے. 10 سال سے سرکار کی نوحہ خوانی کی ہے. ایک دن میں 100 نوحے پڑھے ہیں. یہ اسی کا اجر ہے جو ملا ہے. ورنہ مولا امام حسین کی قسم ہم اس قابل نہیں تھے جتنا بادشاہوں نے نواز دیا. چند فکریں پڑھتا ہوں، جنہوں نے توجہ فرما لی وہ دعا کرتے رہیں گے. باقی جو چپ بھی بیٹھا ہے وہ عبادت میں تو ہے ہی ہے. جو اس فرش پہ بیٹھا ہے وہ عبادت میں ہے. معصوم فرماتے ہیں مومن جتنی دیر ذکر حسین میں ہو اس کا وہ وقت اس کی زندگی میں نہیں گنا جاتا. جو سوچ کے بولتے ہو ذرا دیر بعد دا دے دیجیے گا. مومن کا جتنا وقت، یہ صادق آل محمد کا فرمان ہے، مومن کا جتنا وقت ذکر شبیر میں گزرتا ہے وہ اس کی زندگی میں نہیں گنا جاتا. 5 مرتبہ بادشاہ نے یہ فکرہ دہرایا. جتنے غلام بیٹھے ہوئے تھے ایک غلام اٹھا، اس نے قدموں پہ بوسہ دیا. اس نے کہا بادشاہ توضیح بیان کر دیں کہ وہ وقت کیوں نہیں گنا جاتا جو ذکر حسین میں گزرے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. جتنی دیر آپ قرآن کی تلاوت کریں آپ کا وہ وقت زندگی میں ہے. جتنی دیر آپ تہجد پڑھیں وہ وقت زندگی میں ہے. آپ پوری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے عبادت کریں آپ کی زندگی میں گنا جائے گا. لیکن جو ذکر شبیر پہ فرش عزا پہ آپ بیٹھ کے گزاریں گے وہ وقت آپ کی زندگی سے باہر ہے. معصوم سے پوچھا جی کیوں زندگی میں نہیں گنا جاتا؟ بادشاہ فرماتے زندگی میں وہ وقت گنا جاتا ہے
جو دنیا میں گزارا جائے. ماتمی خاص طور پہ جو عزادار بیٹھے ہوئے ملنگ بیٹھے, بسم اللہ. یہ کوئی الگ سلسلہ ہے عشق کا, یہ کوئی منزل ہی الگ ہے. یہاں جو آتا ہے پتہ نہیں اس کا کیا مرتبہ اور کیا رتبہ ہے, میں وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. جو گھر کا آرام چھوڑ کے ذکر حسین کو ترجیح دیتا ہے اور پھر ذکر کو سنتا ہے تہذیب کے ساتھ, پتہ نہیں بابا جی اس کا کیا مقام ہے. تو میں آغاز کر رہا ہوں, دعا کر رہا ہوں کہ پورے 4 دن میں نے 10 بجے ممبر پہ آنا ہے. آپ سے جو شرکت کرتے ہو مستقل اپیل ہے کہ وقت سے آ جائیں گے تو آپ کو بھی زحمت نہیں ہوگی اور مجھے بھی نہیں ہوگی. اللہ جس کو غور سے دیکھے اسے حسین کہتے ہیں. شاید فکرہ چھوٹا ہوگا آپ کی نظر میں, میرے لیے بہت بڑا تھا. اللہ جس کو غور سے دیکھے اسے حسین کہتے ہیں. یہ ذکر پہ ہاتھ ہے. خالق کونین نے 10 محرم کو 6 گھنٹے صرف حسین پہ نگاہ رکھی. بادشاہ کرم کرنا, میں وہی پڑھتا ہوں جو میرا دل گواہی دے. ادھر ادھر کے میں نے لفظ نہیں پڑھنے ہوتے, میں وہ ذاکری نہیں کرتا, معافی چاہتا ہوں. اگر کسی کو وہ ذاکری سننی ہو تو وہ میری معذرت. اللہ جسے غور سے دیکھے اسے حسین کہتے ہیں, اور حسین جسے غور سے دیکھے اسے علی اکبر کہتے ہیں. میں فضائل پڑھنا چاہتا ہوں بادشاہوں کے, اگر کسی نے توجہ فرما لی تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو موضوع پڑھوں پھر فضائل مصائب میں وہ ملا کے تھوڑا تسلسل بنا لیتا ہوں. میں پھر پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ. اللہ جسے غور سے دیکھے اسے حسین کہتے ہیں. یہ بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھا. حسین جسے غور سے دیکھے, میں فضائل پڑھ رہا ہوں تھوڑا دھیان رکھیے گا, اسے علی اکبر کہتے ہیں. یہ جو بادشاہ کا آنا ہے شہزادے کا دنیا میں, یہ یوں ہی نہیں ہوا. میں اس کے ضمن میں چند سطریں پڑھتا ہوں. میں جیسے تو میرے والد گرامی نے کمال کے مصرے لکھے ہیں, میں کسی قابل نہیں ہوں. یہ 4 سطریں اعزاز ہے کہ نقوی کا کہ بادشاہ نے مجھے عطا کی. اگر کسی کی توجہ نہ ہو تو ذرا منت کر رہا ہوں, توجہ فرما لے. عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا, یہ قدیمی مجالس ہیں اور مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں معیار سماعت بہت اچھا ہوتا ہے اور اردو سنی جاتی ہے. اچھا ہوتا ہے جی, ماشاءاللہ آپ نے تصدیق کر. عرش والوں کے, مولا آپ کو آباد رکھے, عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا. ابھی بھی کچھ لوگ شاید نہیں پہنچے جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں. عرش والوں کے مقدر کا, یہ زمین کی ہستیاں نہیں ہیں, نہ. یہ زمین پر ہماری ہدایت کے لیے آئے اپنی اصلی جاگیر چھوڑ کے. یہ زینت تھے آسمانوں کی, یہ زینت ہیں تسبیح و تحلیل کی. یہ نورانی ہستیاں ہیں, انہوں نے پہچان کرائی ہے اس خالق کی جو اور کسی کے بس میں نہیں تھا. یہ صرف ان کا حصہ ہے, انہوں نے منوایا کہ وہ اللہ ہے. جو بھی اللہ کو مانتا ہے کسی بھی صورت میں وہ آل محمد کا مقروض ہے, چاہے وہ مانے چاہے نہ مانے. مقروض وہ ہے اس عمل میں اگر وہ اللہ کو مانتا ہے کسی بھی صورت میں, چونکہ انہوں نے منوایا کہ وہ اللہ ہے. ایک گھر میں, ایک خاندان میں ایک ہستی مشہور ہو جاتی ہے. ایک ہستی کا مشہور ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, چونکہ پھر دوسری ہستی کا مشہور ہونا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ کوئی کائنات کا انوکھا گھرانہ ہے. محمد سارے ہیں, احمد مصطفیٰ ایک.
تھوڑی توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی. اللہ آپ کو آباد رکھے. محمد سارے ہیں، احمد مصطفیٰ ایک. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کتنی داد دیں گے، فکرہ بہت اچھا عرض کر رہا ہوں. محمد سارے ہیں، احمد مصطفیٰ ایک. غیر فرار سارے ہیں. یا علی مشکل کشائی کرنا. غیر فرار سارے ہیں، حیدر کرار ایک. حسین سارے ہیں، حسن ایک ہے. شہید سارے ہیں، سید الشہداء ایک ہے. عابد سارے ہیں، زین العابدین ایک ہے. عالم سارے ہیں، باقر العلوم ایک ہے. سچے سارے ہیں، صادق ایک ہے. اس کی رضا پہ سب راضی ہیں، علی رضا ایک ہے. تھوڑا جاگیے گا مولا کا واسطہ. مہتاب بسم اللہ بیٹا. بسم اللہ جی. تقویٰ سب میں ہے. محمد تقی ایک. نقاوت سب میں ہے، علی نقی ایک. لشکر سب کے ہیں، عسکری ایک ہے. ہادی سارے ہیں، مہدی ایک ہے. اللہ تمہیں آباد استاد. وہ بولتا ہے جس کے دل پہ محبت کی مہر. ہر بندہ نہیں بولتا. اس لیے میں جو بیان دے رہا ہوں اسے ذرا غور سے سنیے گا. میں پھر نوجوانوں کو اپیل کر رہا ہوں، بزرگ دعا بھی کر دیں گے تب بھی راضی. آپ فرش عزا کی زینت بن کے بیٹھا کریں، جو خاص طور پہ نوجوان بیٹھے ہوئے. اللہ آپ کو آباد رکھے. عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا. میں نے بھائی جان ان مصروں پہ دیواروں کو بولتے دیکھا ہے، آپ تو پھر علی والے. عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم حسن تو عالم کا سکندر ہونا. کوئی لفظ مشکل ہو تو پوچھ لیجئے گا. عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم حسن دو عالم کا سکندر. اگلے سال تک یاد رہ جائے مصر تو پھر جب دعا دیجئے گا، ورنہ چپ رہیے گا. عالم حسن دو عالم کا سکندر ہونا، اس کی تخلیق میں توحید کا دل لگتا ہے. یا علی میں منت کر رہا ہوں تیری دربار میں کہ مجھے سمجھانے کی صلاحیت دے، اور التجا ہے کہ یہ وہاں پہنچ جائیں جہاں میں ان کے اذہان کو پہنچانا چاہتا ہوں. عالم حسن دو عالم کا سکندر ہونا، اس کی تخلیق میں توحید کا دل لگتا ہے. اتنا آسان نہیں ہم شکل پیمبر ہونا. میں چہرے پڑھ رہا ہوں آپ کے، مجھے کتنی دیر پڑھنا چاہیے مجھے اندازہ ہو جائے. پوچھئے نہ رہے، مولا تیری زندگی کرے. امام حسین ایسی اولادوں کو سلامت و آباد رکھے. عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم حسن دو عالم کا سکندر ہونا، اس کی تخلیق میں توحید کا دل لگتا ہے. اتنا آسان نہیں. میں شہزادے کی آمد پہ 4 سطریں پڑھ رہا ہوں. مجھے پوری دنیا سے دعائیں وصول ہوئی ان مصروں کے سبب، اور میں منت کر رہا ہوں جس کی جو دعا قبول نہ ہو رہی ہو وہ اس وقت دل میں لائے کر. اگلے سال تک کا وعدہ کر رہا ہوں دعا قبول نہ ہو، میرا گریبان حاضر ہے. اگر مودت میں آپ کا دل جھوم گیا تو دعا لازمی قبول ہوگی. یقین جانیے بہت کم مصرے ہوتے ہیں جنہیں الہام کہا جاتا ہے، بہت کم خیراتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے پوری زندگی سجدے کرنے سے دل کرتا ہے. ایسی ہی خیرات آپ کے نظر کرنے جا رہا ہوں. شہزادہ دنیا میں آیا تو کیسے آیا؟ بن کے مہتاب سر فرض ستارہ آنا. جنہیں ادب سے تھوڑا دلچسپی ہے ان سے میں، جو ادبی لوگ بیٹھے ہو توجہ. بن کے مہتاب سر فرض ستارہ آنا. اگلے مصرے پہ اگر آپ چپ رہے تو میرا پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا. مصرے ایسا پڑھ
بن کے مہتاب سر فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارا آنا۔ جو آپ نے ہی بولا وہ کسی سوچ میں ہوگا، تھوڑا آواز تو کھول بیٹا۔ بن کے مہتاب، مصرع سنیے گا بھائی جان، حضور مصرع سنیے گا، منت اور التجا ہے۔ بن کے مہتاب سر فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارا آنا۔ یہ تو شبیر کی خواہش تھی جو ٹالی نہ گئی، ورنہ مشکل تھا محمد کا دوبارہ آنا۔ یہ تھکا ہوا ہوگا، اس کا ہاتھ اب نہیں اٹھا، اس نے کہا بول۔ مولا تمہیں آباد خرید لیا آپ نے، بس اتنا ہی ہوتا نا جی، میں مقروض ہو گیا آپ کی داد۔ یہ تو شبیر کی خواہش تھی، ٹالی نہ گئی، ورنہ مشکل تھا محمد کا۔ میں والد گرامی کی 6 سطریں پڑھ رہا ہوں، بے نیازی نہ فرمائیے گا۔ کیا تعارف کروایا انہوں نے شہزادہ علی اکبر؟ اکبر شباب حسن پیمبر کا نام ہے۔ اچھا، یہ محسوس تو نہیں کرو گے گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں، آج کل تھوڑی ادب پہ داد آپ کم دیتے ہیں، مہربانی فرمایا کریں، کچھ زیادہ بولا کریں ادبی مصروں پہ، تاکہ ادب لکھنے کو دل چاہے۔ میں دائیں بائیں جانے والا ذاکر ہوں نہیں، مجھے وہ گفتگو نہیں آتی جو داد کے لیے چھوٹے جملے ہوتے ہیں، میرے پاس نہیں۔ اکبر شباب حسن پیمبر کا نام ہے، اکبر جلال جذبہ حیدر کا نام ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، تیری زندگی اور تیرے بچوں کی زندگی۔ اکبر شباب حسن پیمبر کا نام ہے۔ مصرع پڑھ رہا ہوں، لکھ کے جاؤں گا ان دیواروں پہ، ایسا قیمتی مصرع، میری ساری پڑھائی بھول جائے گا، یہ مصرع جو پڑھ رہا ہوں یہ ذرا یاد رکھیے گا۔ اکبر شباب حسن پیمبر کا نام ہے، اکبر جلال جذبہ حیدر کا نام ہے، اکبر عروج ماہ منور کا نام ہے، اکبر حسینیت کے مقدر کا نام ہے۔ میرا مولا تیرا شکر گزار ہوں، تیرا شکر گزار ہوں، میں نوکر ہوں بھائی۔ آپ جیسے لوگ دعا کریں گے تو اور کیا چاہیے، آپ جیسے بزرگ بھی دعا دیں تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ اکبر شباب حسن پیمبر کا نام ہے، اکبر جلال جذبہ حیدر کا نام ہے، اکبر عروج ماہ منور کا نام ہے، اکبر حسینیت کے مقدر کا، اکبر حسینیت کے مقدر کا نام ہے۔ فرصت ملے تو پوچھ بشر کے سکون سے، فرصت ملے تو پوچھ بشر کے سکون سے، اسلام سرخرو ہوا اکبر کے خون سے۔ 4 سطریں اور سنیے، جاگ گئے ہو، بیدار ہو گئے ہو، ذکر کی جانب آپ کا دھیان لگ گیا ہے تو اب پڑھنے کو دل چاہ رہے۔ 4 حروف ہیں شہزادے کے اسم گرامی کے، الف، قاف، بے اور رے۔ والد گرامی نے ترتیب بتائی کہ یہ حروف کہاں کہاں سے کس طرح سے چنے گئے۔ وہ بڑی دنیا کے لوگ تھے، ان کے خیالات بھی بہت اعلیٰ و عرفہ تھے، ہاں جی، وہ ان کے قلم میں کوئی اور تاثیر تھی۔ حروف کی ترتیب پڑھ رہا ہوں۔ اکبر الف سے امن ازل کی اٹل اذاں، کون لکھے گا ایسا ادب، ہاں کس کے قلم سے نکلیں گے ایسے الفاظ۔ اکبر الف سے امن ازل کی اٹل اذاں، اللہ اکبر۔ یہ 1980 میں میرے والد گرامی دبئی گئے تھے اشرا پڑھنے کے لیے۔ حسینیہ زہرا امام بارگاہ دبئی میں بڑا مشہور ہے، وہاں انہوں نے کوئی میرے خیال میں 30 دن نوکری دی، آلین میں، مختلف ریاستوں میں۔ وہ کیسٹس میں نے بچپن میں سنے تھے۔ انہوں نے وہاں 2.5 گھنٹے جنگ خیبر پڑھی، پورے
2.5 گھنٹے. انڈیا کے کچھ مومن وہاں پہ موجود تھے مجلس میں. ایک بزرگ بیٹھا تھا سامنے, ان کے 80-85 سال. جب انہوں نے خیبر کی ایک نظم ختم کی اور پھر دوسری نظم شروع کی جو تلوار اور گھوڑے کا مکالمہ انہوں نے لکھا کہ جب علی میدان کو چلے, خیبر کے میدان کو, تو تلوار نے راہوار سے کیا کہا اور راہوار نے تلوار سے کیا کہا. وہاں وہ بزرگ اٹھا اور اس نے کہا محسن صاحب میں آپ کو داد دینا چاہتا ہوں, میں انڈیا سے, میں شاعری کو بہت بہتر جانتا ہوں. آپ ایک سرائکی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن آپ نے قلم ہی توڑ دیا. آپ نے گھوڑے اور تلوار کے مکالمے میں بحر وہ چنی ہے جو گھوڑے کی ٹاپوں سے بنتی ہے. اچھا میں نے وہ تب تو سمجھ میں نہ آیا, تب بحروں کا ہمیں علم نہیں تھا. 17 بحریں ہیں عربی میں شاعری کی جو رائج ہے, اور وہ کچھ بحریں بہت مشکل ہیں, کچھ بہت آسان ہیں. ہم تو وہ لکھتے ہیں نا کج مجھ افکار, جو بس مل گیا ٹوٹی پھوٹی سطریں پیش کر دیں تو آپ دعا دے دیتے ہیں. وہ بڑے لوگ تھے. وہ مصرع جب بعد میں سنا تو واقعی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ بنائی گئی ہے انہیں ٹاپوں سے بحر. گھوڑے نے تلوار سے کیا کہا, تلوار نے گھوڑے سے. شاعری بڑا مشکل کام ہے حضور. وہ ایک مصرع آپ کو سنا دوں, پریشان بڑی جلدی ہو جائے. وہ مصرع یقین جانیے پوری ایک کتاب ہے. وہ گھوڑے نے تلوار کو دیکھا, تلوار نے راہوار کو دیکھا, تو ظاہر ہے ذوالفقار بھی علی کی, راہوار بھی علی کا. تو تلوار نے, اللہ اکبر, تلوار نے پہلی بات گھوڑے سے پتہ کیا کی کہ چہ چل چمک کے چرخ پہ چل چل مچل کے چل. اب کہیں اور جا کے پڑھ دو داد دو گے تو میں یہاں چھٹی دے دیتا ہوں. اللہ آپ کو آباد رکھے. چہ چل چمک کے چرخ پہ چل چل مچل کے چل, بجلی بدن کی باغ بنا بن بدل کے چل, دھرتی کو مثل برگ گلے تر مسل کے چل, آدھا نگاہ بد سے نہ دیکھیں سنبھل کے چل, چہرے پہ گردے آئے و 3 مل کے چل, ہر دشمن علی کو سموں سے کچل کے چل, لیکن میں جس کو چھوڑ دوں تو اس سے بچ کے چل. کون لکھے گا ایسی شاعری, آپ بتائیے. اللہ آپ کو آباد رکھے میرا بھائی, آپ جیئیں. لیکن میں جس کو چھوڑ دوں, بیت پڑھ رہا ہوں, مسدس کا بیت پڑھنے جا رہا ہوں. یہ 2 مصرع ذرا ذہن میں رکھ کے تولیے گا پھر بولیے گا. راہوار نے کہا ایسا کیوں کروں, تلوار کہتی دیکھتا نہیں کہ نظام کیا ہے. پوچھا کیا نظام ہے, تلوار کہتے بیٹھا ہے کبریا کا اسد, بیٹھا ہے کبریا کا اسد تیری زین پر, لہرا کے آسماں کو الٹ دے زمین پر. ہاں بیٹھو ملک میں آباد جیتے رہو, زندگی ہو. اکبر الف سے امن ازل کی اٹل ازاں. لکھنے والے چلے گئے, یقین جانیے آج کل جو لکھا جا رہا ہے میں سن رہا ہوں, میرے سمیت بات کر رہا ہوں, وہ سطح نہیں مل رہی. ہو ہاں جی, اکبر الف سے امن ازل کی اٹل ازاں, اور کاف کبریا کے کرم کی ہے کہکشاں. ایسے مصروں میں جب بولتے ہو نا, میرا دل چاہتا ہے آپ یہاں پہ اٹھ کے کھڑے ہو جائے, میں داد دعا. اکبر الف سے امن ازل کی اٹل ازاں, اور کاف کبریا کے کرم کی ہے کہکشاں. بے برگ و بار بخت بلندی بشر کی بلندیاں. اللہ اکبر اللہ. اور کاف کبریا کے کرم کی ہے کہکشاں, بے برگ و بار بخت بشر کی بلندیاں. رے رب رنگ و راحت و رفعت رئیس جاں. اکبر کے دم سے نور کی قسمت رواں ہوئی, اکبر کا نام لے کے شریعت جمع ہوئی. تم جیو اور تم سلامت رہو, مولا تمہیں سکھی رکھے.
جیتے رہو، دیر تک جیو، دیر تک جیو. بسم اللہ. جناب علی بسم اللہ حضور. میں پھر پڑھ دیتا ہوں. اکبر کے دم سے نور کی قسمت رواں ہوئی. اکبر کا نام لے کے شریعت. اجازت دو، ماحول بن گیا ہے. اب میں بخل نہ کروں زیادہ. میں ویسے تو بڑا شاعر نہیں ہوں، اللہ معافی دے. میں نوکر ہوں بادشاہ ہوں، وہ بھی اگر وہ تسلیم کر لیں. تو میں 9 لاکھ کے لشکر سے شہزادے کی گفتگو پڑھنا چاہتا ہوں. اگر آپ نہیں چاہتے میں کچھ اور موضوع پڑھ لیتا ہوں. میں 9 لاکھ کے لشکر سے 18 سال کے حسین کے بیٹے کی گفتگو پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے کئی مجالس میں اس دفعہ لاہور میں کہا ہے، میں ذمہ لگا آیا ہوں ایک بندے کی جو پی ایچ ڈی ہیں، مولا ان کو زندگی سلامتی دے. میں نے کہا جی وہ خطبات جمع کیے جائیں جو بادشاہوں نے مکہ سے لے کے تو شام کے درباروں تک دیے. وہ بڑا قیمتی اثاثہ ہے. شیعہ قوم کے بچے بچے کو وہ خطبے یاد ہونے چاہیے. ان خطبوں میں بڑے راز پوشیدہ ہیں. میں 5 سطریں پڑھتا ہوں بادشاہ حسین کے خطبے کی جو مجھے اپنی زندگی سے بھی زیادہ پیاری ہیں. یہ آخری خطبہ ہے میرے بادشاہ کا 9 لاکھ کے لشکر سے. امام حسین بادشاہ علی کے بیٹے نے نا یوں عین اللہ کے بیٹے نے 9 لاکھ کو دیکھا اور فرمایا کیا تم جانتے نہیں کہ ہم کون ہیں؟ تھکا ہوا نہیں بولے گا، جو بیدار ہے اس پر واجب ہے وہ ذرا فکروں کا ساتھ دے گا. کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں؟ نہیں جانتے تو جان دو. بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے. میں آگے پڑھوں گا ہی نہیں، میں ذکر ضائع کرنے تو نہیں آیا، میں تو سنانے آیا. بادشاہ فرما رہا ہے علی کا بیٹا 9 لاکھ کے لشکر سے. سکوت چھایا ہوا ہے، ہواؤں کی سانس رکی ہوئی ہے، زمانے کی دھڑکن ٹھہر گئی ہے. لسان اللہ کا بیٹا گفتگو کر رہا ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں؟ نہیں جانتے ہو تو جان لو. بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے، بلغ ما ہماری منزل ہے، کعبہ قوسین ہمارا پڑاؤ ہے. یہ صرف امام حسین فرما سکتے ہیں بس. بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے، بلغ ما ہماری منزل ہے، کعبہ قوسین ہمارا پڑاؤ ہے، ستارے ہمارے نقش قدم ہیں. مرضی ہے کہ آپ جیسے بھی سنیں، میں نے لڑنا تو نہیں ہے آپ کے ساتھ، میں نے تو نوکری دینی ہے بادشاہ کو. پھر سنیے گا. بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے، بلغ ما ہماری منزل ہے، کعبہ قوسین ہمارا پڑاؤ ہے. اگلا مصرع نور کے قلم سے لکھا جائے تو حق ادا نہ ہو، اور میسم کی زبان بھی ہو تو تب بھی حق ادا نہ ہو. کعبہ قوسین ہمارا پڑاؤ ہے، ستارے ہمارے نقش قدم ہے، کہکشاں ہماری رہ گزر ہے. بادشاہ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں؟ وہ ہم ہی تو ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پہ قادر ہیں. جو جوان بیٹھو میں تمہیں مولا کا واسطہ دے رہا ہوں، بے نیازی نہیں کرنی، اللہ تیری زندگی کرنی. جو اب تک نہیں بولا وہ فکرہ دل پہ لکھ کے جائے گا. یہ سیدزادے کا منبر سے بات ہے. وہ ہم ہی ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پر قادر ہیں. میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، جانتا ہوں تم دولت کے لالچ میں آئے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تمہارے ایک سوال پر تمہاری توقع سے زیادہ میں تمہیں عطا کر سکتا ہوں. تھکا ہوا نہ بولے جو بیلال فکرہ سنے. مجھے معلوم ہے مولا کی قسم، مجھے مولا پار دیتا میں اوڑھ کے پڑھتا فکرہ، اتنا قیمتی فکرہ ہے. تم دولت کے لالچ میں جمع ہوئے، حالانکہ تمہارے ایک سوال پر تمہاری توقع سے زیادہ تمہیں عطا کرنے کی قدرت میں رکھتا ہوں. مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو. ہاتھ اپنی اٹھا، دکھ دیا اس نے عقیل محسن کو. جو ہاتھ اس فکرے پہ نیچے
پتہ نہیں وہ شیعہ ہے. بسم اللہ مولا آپ کا آباد رکھے. ہاں تم نسل بادشاہ کے الفاظ, کائنات کے بادشاہ کے خطبے کے الفاظ ہیں. تم دولت کے لالچ میں آئے, حالانکہ تم جانتے ہو کہ تمہارے ایک سوال پر تمہاری توقع سے کہیں زیادہ تمہیں عطا کرنے کی قدرت میں رکھتا ہوں. لیکن میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو. 4:17 میں حضرت عباس کے خطبے کی پڑھ رہا. اب آپ نے چھیڑ دیا ہے پڑھنے بھی, میں کیا کروں. جو نوجوان بیٹھے بزرگ دعا, مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جتنے بزرگ بیٹھے ہو نا تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے. آپ بھائی دعا کر دیں گے تب بھی میرا دل بڑا ہو جائے گا. لیکن نوجوانوں سے اپیل ہے کہ وہ سنیں جیسے سننے کا حق ہے. حضرت عباس میدان کربلا میں آئے اور خطبہ دیا. دل دہل گیا فوج کا, ایسا خطبہ تھا. پہلا فکرہ ذرا سنیے گا. بادشاہ فرماتے ہیں حضرت عباس, تم کسی گمان میں ہو, تم اسی گمان میں ہو جس میں قریش تھے. میں سمجھدار لوگوں میں پڑھ رہا ہوں, میں صاحبان معرفت میں کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوں, میں صاحبان عقیدہ میں گفتگو کر رہا ہوں. تم کسی گمان میں ہو, تم اسی گمان میں ہو جس میں قریش تھے, جو یہ سوچتے تھے کہ ہم محمد مصطفیٰ کو قتل کر دیں گے علی کے ہوتے ہوئے. میں نے 4 دن پڑھنا ہے, مایوس نہ کیجئے گا. اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے. میں نے کوئی ادھر ادھر کی گفتگو منبر سے کبھی نہیں کی. میں نے صرف فضیلت آل محمد پڑھی ہے جب بھی پڑھی. بسم اللہ جی, مولا آپ کا آباد. تم کسی گمان میں ہو, اسی گمان میں جس میں قریش تھے, جن کا یہ گمان تھا کہ وہ محمد مصطفیٰ کو قتل کر دیں گے علی کے ہوتے ہوئے. تمہیں بھی یہی گمان ہے کہ تم حسین ابن علی کو قتل کر دو گے عباس کے ہوتے ہوئے. میری زندگی ہو یار, مولا تمہیں آباد و شاد رکھے. باب الحوائج تیری مرادیں پوری فرمائے. تم چلیے, مولا تمہیں آباد رکھے. نوکر ہوں بھائی, بسم اللہ. مولا تمہیں زندگی دے. بادشاہ کی آنکھوں میں پنجتن کی غیرت کی سرخی آ گئی, چہرے پہ جلال علی ابن ابی طالب آ گیا. ایسا فکرہ بادشاہ نے فرمایا کہ پورے لشکر کی سانسیں رک گئی. فرمایا تم مجھے جانتے نہیں, میں علی کا بیٹا ہوں. تمہیں معلوم نہیں کہ میری طاقت اور اختیارات کا دائرہ کیا. چاہوں تو گھوڑے پہ بیٹھ کے لڑوں, چاہوں تو زمین پہ کھڑے ہو کے لڑوں. تم کہیں چلے گئے, چاہوں تو تلوار کے ساتھ, چاہوں تو تلوار کے بغیر. تم جانتے نہیں میں کون ہوں, مجھے لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں صرف کہہ دوں مر جاؤ تو تم مر جاؤ. تم جیو, مولا تمہیں آباد و شاد رکھے. زندگی ہو آپ کی بھائی جان, مولا آپ کی ممدد کا آپ کو قادر عظیم عطا کرنا. شہزادہ مولا تیرے بچوں کی زندگی دراز, امام حسین ہاشم شاہ کی مولا آپ کے بیٹے کی زندگی دراز. اگر میں کہہ دوں کہ مر جاؤ, سمجھو مولا کا واسطہ, تم بڑے عظیم گھرانے کے نوکر, پریشان نہ ہوا کرو حالات جیسے بھی. جن کا وارث موجود ہو ان کو ٹینشن ہونی نہیں چاہیے. خالق کونین کے حضور دعا کر رہا ہوں ملک پاکستان کی سالمیت کی مولا خیر فرمائے. اور جتنے بھی عناصر ہیں جو شرپسندی پھیلاتے ہیں مولا انہیں غارت کر. ہم امن پسند قوم تھے, امن پسند ہیں, امن پسند رہیں گے. اور ہمارے امن کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 10 محرم کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ زنجیر اور چھریاں لے کے نکلتے ہیں, انتظامیہ کو پرواہ ہی نہیں ہوتی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک بندہ روڈ پہ چھری لے کے آ جائے پورا روڈ پریشان ہو جائے. اتنی مہذب قوم ہے شیعہ قوم. ہم نے متعارف کروایا ہے کہ احتجاج کا طریقہ کیا ہوتا ہے. ہم سے لوگوں نے سیکھا کہ روٹی مہنگی ہو جائے تو ماتم جائز ہو جاتا ہے.
مرضی ہے آپ کی، آپ جیسے بھی سنیں، میرے پاس تو جملے اور الفاظ ہی ہوتے ہیں. اللہ آباد و شاد رکھے تجھے. پوچھئے میرا بیٹا مولا تجھے زندگی دے. ہاں جی، میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی چیز دھکی چھپی نہیں ہے. آٹا مہنگا ہو گیا، روٹی مہنگی، ماتم جائز ہو گیا. حسین کا ماتم بدعت ہو گیا، وہ جائز ہو گیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے بیٹا. اب تو ہم بڑی خوشی ہوتی ہے ہمیں 17 ربیع الاول کے جلوسوں کو دیکھ کے یا 12 ربیع الاول کو دیکھ کے، انتہائی خوشی ہوتی ہے. اب تو ماشاءاللہ وہ رسول کی سواری بھی بنا کے لاتے ہیں. تو وہ کس نے سکھایا؟ کس نے بتایا؟ وہ ہم نے بتایا. ہماری 14 صدیوں کی تاریخ پر امن ہے. قسم ہے اس منبر کے ہمیشہ امن کا خیال رکھیں. اس وقت جو ماحول ہے سب سے زیادہ صبر شیعہ کر دیا. کسی منبر سے کوئی بھی ایسی تفرقے کی آواز آپ کو نہیں آئی، ورنہ بہت کچھ سنا جا رہا ہے، بہت کچھ کہا جا رہا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہم حسینی ہیں. حسین کل بھی مطمئن تھا، آج بھی حسینیت اطمینان میں. دیکھیے حق کا پتہ ہوتا ہے کہ حق کہاں ہے. ہم کوئی اللہ معافی دے کوئی غیر پڑھی لکھی قوم ہے، کوئی ہماری نہ تعلیم ہے نہ ہمیں شعور ہے، ملنگ ہے. مولا اسے زندگی دے. امام حسین ان کا گھر آباد و شاد رکھے. فرمایا یہ یونیورسٹی نہیں، موبائل یونیورسٹی ہے. ادھر سے جاؤ گے پھر آگے یونیورسٹی، پھر آگے یونیورسٹی، پھر آگے یونیورسٹی. ایسے ہی ہے. دو چیزیں غور سے سنیے گا. دو چیزیں جب بھی بانٹی گئی، احساس دلا کے بانٹی گئی. جب بھی علم بانٹا گیا احساس دلا کے بانٹا گیا. استاد سکول میں آئے گا، کلاس روم میں آئے گا، تم نہیں جانتے میں تمہیں بتانے آیا ہوں. جب بھی لنگر بانٹا گیا، غریبوں کو بلاؤ، مسکینوں کو بلاؤ، یتیموں کو بلاؤ، لنگر بٹ رہا. اللہ حسین تیرے کیا کہنے. دونوں چیزیں سب سے زیادہ بانٹی گئیں اور سب سے زیادہ عزت کے ساتھ. بڑے سے بڑا عالم بھی منبر پہ یہی کہے گا میں طالب علم ہوں، تم مجھ سے بہتر جانتے. فقرہ پڑھ رہا ہوں، اگلے سال تک یاد رہے تو دعا کیجئے گا. کیا کہہ کے لنگر بانٹا جاتا ہے؟ غریبوں کو بلاؤ، مسکینوں کو بلاؤ، کھانا تقسیم کرنا ہے. واہ بادشاہ تیرے کیا کہنا. جب امام حسین کا لنگر بانٹا جاتا ہے کروڑ پتی اور ملنگ ایک ہی قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اسی لنگر میں شفا ہے. بھائی جان دعا فرمائیے گا. میں موضوع سے ہی نہ ہٹ جاؤں، آپ نے کسی اور طرف لگا دیا مجھے. بادشاہ نے، شہزادے نے 9 لاکھ سے جو خطاب کیا شہزادہ علی اکبر نے، وہ بے مثال خطاب ہے. کیونکہ 2 ہستیوں کو بادشاہ نے حکمن کہا تھا جاؤ اور لڑو. سنیے گا، شہزادہ قاسم کو فرمایا کہ جاؤ اور تلوار کو یوں چلاؤ جیسے چلانے کا حق ہے. 13 سال کا بھتیجا تھا تو قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا چچا یہ آپ جو حکم دے رہے ہیں امام وقت ہو کے، تو ظاہر ہے یہ مجھ پہ واجب ہے، لیکن یہ حکم دیا کیوں؟ فرمایا تاکہ شام والوں کو پتہ چل جائے کہ حسن کی تلوار کیسے چلتی. دوسرا فقرہ میں اپنے قد سے بڑا پڑھ رہا ہوں، آپ کل تک داد دیں، فقرہ پھر بھی بڑا ہے. شہزادہ علی اکبر کو بھیجا تو فرمایا تم جا رہے ہو میدان جنگ میں، تم ہو میرے بیٹے، اول سے آخر تک جتنے لعین ہیں ہر سر تک تمہاری ایک بار تلوار پہنچے. میمنہ میسرہ قلب لشکر ایک دفعہ سارا بکھر جائے، بڑھ بڑھ کے حملے کرنا. بابا کوئی خاص وجہ ہے؟ فرمایا وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا. ہاتھ اٹھا کے بولا کر غدیر کی سنت ہے. چپ رہنا کوئی بہادری دلیری نہیں ہے. ذکر کی تحید میں بولتے ہو
ذاکر کے لیے نہیں بولتے ہو. اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے. مولا تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے. بھائی جان اللہ آپ کو زندگی و سلامتی دے. جاؤ اور بڑھ بڑھ کے حملے کرو. بسم اللہ جی. زندگی ہو. شہزادہ 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے آیا. ہاشمی گھر اپنے کا ایک نظام ہی الگ تھا. پہلے پورا تعارف کرواتے تھے, اس کے بعد حملہ ہوتا تھا. جو جنگ کے دستور وہ تب کے پڑے ہوئے ہیں جن کے یاد ہے جن کو کہ جنگیں کیسے ہوتی تھی. آمنا سامنا ہوتا تھا اور دونوں طرف سے تعارف کروایا جاتا تھا. شہزادے نے پہلا فکر فرمایا 9 لاکھ سے, تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا نہیں جو بتائے کہ میں کون ہوں. اسے جگانا بھائی جان. تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا نہیں جو یہ بتائے کہ وہ کون ہے. ہمیشہ ہم نے بتایا, آج بھی میں ہی تعارف کروا کہ میں کون ہوں. اب تک آپ نے اپنی مرضی سے سنا, یہ 4 سطریں میری مرضی سے توجہ کر کے سنیے گا. پہلا فکرہ شہزادے نے تعارف کا پڑھا. 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے 18 سال کے حسین کے بیٹے نے فرمایا, اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو. اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو میں پڑھتا ہوں, ورنہ میں 2 جملے میں صاحب پہ پڑھ دوں گا. اکبر ہوں کبریائی کا, یا علی, اکبر ہوں کبریائی کا. یہی مصرع ذرا غور سے سن لیجئے گا جو عرض کر رہا ہوں. اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو. فرزند شاہ عکس 72 ہوں جان لو. شہزادہ فرما رہا تھا, لشکر پہ سکتہ طاری تھا. اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو. فرزند شاہ عکس 72 ہوں جان لو. یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں جان لو. تو اس طرح بیٹھو, میری نگاہ ہے. اللہ آپ کو زندگی سلامتی دے. سنیے گا, اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو. فرزند شاہ عکس 72 ہوں جان لو. یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں جان لو. میں سر بسر شبیہ پیمبر ہوں جان لو. تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا, 18واں برس ہوں علی کے جلال کا. اللہ تمہاری زندگی و سلامتی, مولا آپ کا آباد و شاد رکھے. حسین آپ کو عزت عطا کرے. اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو. فرزند شاہ عکس 72 ہوں جان لو. اگر کچھ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے رجز سنے ہوں گے یا جو جانتے ہیں کہ رزم نگاری کسے بولتے ہیں, یہ میر انیس کا خاصہ تھا, جوش ملی آبادی صاحب کا, یا حماد اہل بیت. ہم بہت معمولی نوکر ہیں, خیرات بہت بڑی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا, 18واں برس ہو. تیری زندگی 18واں برس ہوں علی کے جلال کا. غور سے سن لو, مجھے امام وقت نے حکم دیا ہے. اللہ رے لاہور والوں انصاف چاہتا ہوں. مجھے وقت کے امام کا حکم ہے کہ جاؤ اور بڑھ بڑھ کے حملے کرو. اور تم جانتے نہیں ہمارے لڑنے کا انداز کیا ہے. کسی نے کہا جی کیسے لڑتے ہیں آپ؟ فرمایا خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا. اب تو چپ رہنا جائے, اسے چھٹی ہے. جو بیدار بیٹھے ذرا غور سے سنیے گا. خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا. میدان ہے زور بازوئے حیدر دکھاؤں گا. کچھ اس طرح میں دیکھ کے جوہر دکھاؤں گا, اڑتے ہوئے فضا میں تمہیں سر دکھاؤں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں نے کچھ عرض کیا. بسم اللہ بیٹا, تیری زندگی ہو یار. پہلے مومن سے لے کے ہاں آخری مومن تک. جی جی جی, جو مومن یہ سمجھتا ہے اس زبان پر, اس آواز پر آقا حسین ابن علی کہتے ہیں, تو وہ مل کے کر لو ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ کا جواب. پوری قوت سے نعرہ
زندگی ہو، تو جیے میرا بیٹا، مولا تجھے آباد خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں، میدان ہے زور بازوئے حیدر دکھاؤں گا، کچھ اس طرح میں تیغ کے جوہر دکھاؤں گا، اڑتے ہوئے فضا میں تمہیں میں ہوں حسین کا بیٹا،